आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की जीनत किबला हज़रत साहिब मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़े लोगों की मौजूदगी में लब कुशाई एज़ाज़ होता है और ये एज़ाज़ हमेशा मेरे रहेगा। एज़ाज़ है जहाँ वहाँ साथ आजमाइश भी होती है। आजमाइश में शायद मैं बना उतरा। आइए चंद नसीहत बातें सुनते हैं, अल्लाह से अमल के जज्बे मांगते हैं। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मैं तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़ व दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो में अच्छा वो है जिसका अखलाक, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से महफूज नहीं। तो फरमाया, मेरे नबी फरमाते, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है, और आप उन लोगों से पूछ के देख ले जो इस अजाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दो, गुजारिश की है ना भाई, तरला किया है, लजाजत से कहा है, तो उसकी इस बात पे थोड़ा सा मेहरबानी फरमाते, नज़र सानी करते। बंद नहीं करना तो थोड़ी सी आवाज़ ही कम कर देते। हमने देखा है रद्द अमल बड़ा बुरा आता है। हम कहते गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है, और फिर वो जिद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया देखो। भाई हमसाया दीवार का है या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया, उसको बामरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया। हम भी जब कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं तो बाहर उसका इश्तिहार लगा देते हैं, ख़रीदार आते हैं, बात होती है, बात समझ में आए तो ख़रीद लिया जाता है, वरना छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसने रोला मका दिया, इसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी को लूँगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाए को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के न जाना। अच्छा, कुछ हमसाए ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया ही छोड़ जाए ना तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते, देगे चढ़ाते हैं कि फितना ज़मीन में चला गया है। तज़किरा खातून का है, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े हैं, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है, तो मेरे नबी फरमाते वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार अच्छे अखलाक हैं, मीठे बोल हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं
جزاک اللہ۔ 6वीं صدی کے محدث حدیث کی معتبر کتاب ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج ہے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا اس کو پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب پہلی بار زبان پہ گالی آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ کے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے، سنجیدہ نہیں ہوئے، اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی نہیں نکالی، بلکہ ہم لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رات جب افراد خانہ جمع ہوئے، باقاعدہ اس بچے کو چھیڑا، گالی نہ دی تو اس سے تقاضا کیا صبح جو مجھے گالی دی ذرا دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ، یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ اور بھائی تقاضا تھا اس کو گھر سے نکال دے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے۔ گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو، بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی۔ میرے بھائی اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، اور حضرت خواجہ نے قطب الدین نے اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ یہ ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ سنتے چلیے گا، آپ کی والدہ بچپن میں اپنے بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی ہے۔ بیٹا کمرے میں آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی اظہار کرتا ہے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق کافی دیر جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ قطب الدین محو استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور ماں تو رب سے جوڑتی تھی اور یہ وہی قطب الدین ہے۔ ماں مدرسے میں بھیجتی، استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا۔ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنا دیے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 بڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے، تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے۔ اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ شہر حبیب کی خیر ہو۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ تیسرے دن میرے نبی پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی۔ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں انہیں ڈھونڈ کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور انہیں آگ میں جلا دیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بندہ نواز یہ میرا اعزاز،
کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا؟ کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے اگر بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بھائی آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی ماں کہتی ہے اور ماں میری روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ بھائی آپ جو سکھاؤ، ذرا دھیان رکھیے گا، ہوا کا رخ اور ہوا تیز بھی کافی ہے، جو ساتھ دوست کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ذرا اس کو ساتھ سہارا دیجیے گا۔ تو جو آپ سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، تو اس کے نتائج ہیں۔ اگر آپ حوصلہ افزائی کرو گے تو آنے والے کل میں اس کا خمیازہ ہمیں خود بھگتنا ہوگا۔ آپ توجہ بھی رکھیے گا۔ تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ معذرت سے جسے استنجا کرنے کی کبھی نہیں نہ پتا، اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں تو لوگ منتشر ہو گئے ہیں، اگر آپ کہتے تو میں جاری رکھتا ہوں، ویسے تو ادب کے خلاف ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں آپ۔ میرا خیال جاری رکھیں پھر جی، آپ سنیے گا جی، میں ٹھیک ہے، یہ آپ تشریف رکھیے گا جی، بسم اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو کوشش کرتا ہوں جلدی سمیٹ لوں۔ تو پہلی نصیحت فرمایا کہ گالی نہیں دینا، اور دوسرا فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے کام کی غرض سے باہر نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے، ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد میرا آنے والا کوئی مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر روڑے سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا کہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے۔ ایک تو بے نیازی سے گزر گئے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پیش نظر ہم کہتے ہیں تاجر کی ہوئے گا، وہ بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو آپ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میرے نبی فرماتے ایک اور جنگل سے گزر رہی تھی، کردار کی اچھی نہیں تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، دل میں رحم پیدا ہوا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلا دیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نیکی کو حقیر نہ جانو۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، معذرت سے بھائی میں ان لوگوں کے چہروں سے نقاب نوچوں گا جنہوں نے دھندا کیا۔ غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، کہاں سے سفر کر کے لوگ ہمارے پاس آئے اور نظر انداز ہوئے۔ کیوں؟ دینے کے لیے نذرانہ نہیں، تسبیح دی اور کہا مسجد کی نکر میں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگو۔
تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں دل سے اپنا کہا تھا، عافیت اسی میں جانی، اور وہاں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک طوفان آیا جو اس کی عقیدت کو بہا لے گیا، اور وہ طوفان بڑا عجیب تھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. وہ بھی باہر بیٹھ کے یہی سوچتا کہ اگر ان کے یہ رویے تو ہمیں دین کہاں سے ملے گا. اور میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا. آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. بھائی دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. واصف علی واصف کہتے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. خود کو چھوٹا، ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بڑی بے نیازی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا اتنی بے نیازی طبیعت میں ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ بے نیازی سے گزرے تو وہ گزرنا نہیں ان سے رہا جاتا. وہ کہتے ہیں کدا پتر ہے اور جدا بھی ہے، تم سلام کر لو. عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملی، یاد رکھیے گا. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اچھا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوغات بن گئی. بھائی عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملتی. آپ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. وہ ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کال کی، مول صاحب بہن تحفہ دے لے لینا جی. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب، کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین. پہلی بات تو یہ کہ بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ، اور دوسرا بہن کو یہ ڈارا ہوتا ہے اگر میں نے حق مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مر گئے تینوں میرے جنازے دن آنے تکے دے گا. کیا غلط کیا اس نے؟ بھائی 1 انچ میں بھائی کو ذبح کر رہے اور بہن سے سارا کچھ ہتھیار لیا. خیر بات لمبی ہو جائے گی. تو اس نے نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا، کون منہ لگاتا ہے. لیکن پھر آواز آئی پتر کھانا کھا لے. ششتر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول ہے کہ پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. لیکن ایک جانب کیا دیکھا گیا، ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سریرا جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے اور حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتے ہیں اب بھی میں رہوں. یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. بلا امتیاز ملا کرو دوست. یہ امیر، یہ غریب، یہ کمی، یہ چودھری، یہ بہت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یقین جانیے گا آپ بلا امتیاز لوگوں سے ملنا شروع کر دو
آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی پوری بستی ہی مسکرا رہی ہے. ایک نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں بازار کی نکر تک پہنچا، شور سنائی دیا گیا، جمگٹھا تھا، میں بھی داخل ہوا. ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے. میں نے پوچھا خیریت؟ وہ کہتے اس نے قرض لینا. میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کرے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے. لیکن کچھ لوگوں کو بری عادت، وہ قرض لے کے واپس نہیں کرتے. میں نے پوچھ لیا کتنے پیسے لینے ہیں اس نے؟ وہ کہتا 150 روپیہ. کیا اوقات ہے یار 150 کی؟ برسر بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم نے بازار میں تڑپتا ماحول دیکھا. آئیے ہم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا. دیکھو انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے نا، گناہ گار کے لیے امتحان تو ہے، ماضی کی تلخیاں. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا، تو پرانا یار مل جائے نا، تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ شراب خانوں میں گزارتے تھے، آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے. چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑے کریں گے. لیکن جب مسجد میں آیا تو حال یہاں بھی برا. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. اور تمہیں مسجد کا راستہ کس نے بتایا؟ ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑا، جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کیا کروں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. اور یار ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی، ہم نے ذلیل کر کے اس کو مسجد سے نکال دیا. اور جو مسجدوں کی حالت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کنال میں مسجد ہے، ایک صف نمازیوں کی نہیں ملتی. یہ اللہ کے گھروں کی حالت ہے. اقبال جب اندلس گئے نا، کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزانی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہیں اللہ کے گھر. ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض کتنے لوگ آتے ہیں؟ وہ کوئی آ گیا ہے تو یار عزت دو، کوئی آ گیا ہے تو پیار بانٹو، محبتیں بانٹو. ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا. ہم بازار میں کھڑے ہوئے تو تڑپتا ماحول، ہم مسجد میں آئے تو رسوا کر دینے والے نمازی ملے. آگے بڑھیے گا. ایک ماحول سسرال کا ماحول ہے اور یہ گھروں کا ماحول ہے. یہ کتنا تلخ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی، وہ کہتے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے کیا اوقات ہے اس کی؟ تو جو تماشا گھر میں لگتا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے ہیں، بہت سارے ہیں. دوسرے ڈیمانڈ والے بہت زیادہ ہیں. اور تیسرے ہیں بہروپیے، اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. اور گھر والے اعتماد کرتے کہ یہ لوگ بھلے ہیں. ظاہر ہے ہم نمائش کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ڈیمانڈ پوری بھی نہیں کر سکتے. مزدور آدمی ہیں، 2 وقت کا مشکل سے بچوں کا کھانا اکٹھا کرتے ہیں. کہاں سے ہم ان کی نمائش جو ڈیمانڈ پوری کریں؟ ان لوگوں پہ اعتماد کیا کہ یہ لوگ بھلے ہیں. یہ وہ چوتھے جو اچھے لوگ تھے نا، جو انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں، یہ ان کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. 1 ہفتے بعد ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر. کسی بات پہ بات بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے انو، اور پچھلے کو ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں. بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا، معاف کر دو جی، رونت بھرے لہجے دے کے. ہم کہتے ہیں آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں. بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. پہلے تو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی، اماں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی. بیٹی کو سمجھا کے جاتی، بیٹا اگر تو طلاق لے کے آگے 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے. کوئی زخم سسرال والوں کی طرف سے ملے نا تو بہانہ بنا لیتی ہے، سیڑھیوں سے گری ہوں، اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے. یہ ہم نے سسرالی رویے دیکھے. اور داماد کا جو غرور ہوتا ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے. میرے نبی فرماتے 3 باپ ہے تمہارے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر باپ ہوتا ہے دوست. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں سسرال کے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، میں 1-2 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیں، مجھے
اس بات کا احمد بھائی بھی تشریف لائے، ہمارے وطن عزیز کا بہت معروف اور بہت بڑا نام، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور تقاضا تو تھا مجھے 40 سے 45 منٹ کا حکم دیا گیا، لیکن جس طرح کا موسم ہے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ تو خیر ایسی بیٹیاں بھی دیکھی جو بے اولاد ہیں، اور بے اولاد عورتوں کا حشر ہم نے سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے، یقین جان ان کے نوالے بھی گنتے ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے یہاں اولاد ہوتی ہے لیکن بیٹیاں صرف ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہت ساری بیٹیوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں زیادہ بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں۔ یار یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بیٹیاں دے، وہ بیٹے دے، وہ نہ دے، اور ہم کیوں اس کی تقسیم میں یہ بات کرتے ہیں؟ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ سسرالی رویے ہیں جو قدم قدم پہ رسوا کرتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ، آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، بہت ساری باتیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج ہوگی، وہ اٹھنے لگے، اٹھتے تو نمایاں ہوتے، وضو کے لیے جانے لگے نا، اٹھتے تو نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے، ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھے اخلاق کا۔ ماشاء اللہ جی، اللہ